अस्सलाम वालेकुम जी। स्टॉक मार्केट 55,000 के हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है वो जाके उसने क्लोजिंग दी है। और उसके बाद जो है ना, अब वो वाला सर्कल जो मैं आपको समझाया करता हूं कि पहले स्टॉक मार्केट चला करती है और स्टॉक मार्केट के बाद फिर प्रॉपर्टी चलती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में से लोग जो कमाते हैं वो उधर जाते हैं। देखिए, पिछली दफा जब स्टॉक मार्केट ने 53,000 का लेवल क्रॉस किया था, तो उस वक्त ओवरऑल जो सरकार स्टॉक मार्केट के अंदर सरमाया लगा हुआ था, उसकी मालियत 100 अरब डॉलर तक चली गई हुई थी, अगर उसको हम डॉलर में कन्वर्ट करें। उसके बाद, और ये कब हुआ था, ये 2015 में हो गया था, 16 के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की मालियत 100 अरब डॉलर से जायद हो चुकी थी। फिर प्रोजेक्ट इमरान खान और फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड मीडिया वॉर जो है वो लॉन्च कर दी, और नवाज शरीफ साहब जब नाअहल हुए तो गो नवाज गो के नारे लगवाए अकील करीम डैडी और आरफ हबीब के ब्रोकरेज हाउस ने मुबैना तौर, मैं मुबैना तौर पे कह रहा हूँ, गो नवाज गो के नारे। और उसके बाद वो स्टॉक मार्केट जो थी, मतलब इसके नतीजे में नहीं, फिर उसके बाद जो मार्केट का नेचुरल सर्कल होता है उसने स्लोली स्लोली नीचे आना था, लेकिन फिर उसको एकदम नीचे गिराने का एहतमाम किया गया। मैं टोपी ना टेल, स्टॉक मार्केट के नीचे गिरते गिरते टोपी ना टेल पे, तो नीचे गिराने का एहतमाम किया गया। ठीक है, तो नीचे गिराने का एहतमाम किया गया, तो फिर मार्केट गिरती गिरती 53,000 पॉइंट से 28,000 पॉइंट पे आई, और चीजों की कीमतें एक तो आधी रह गई स्टॉक इन रूपी टर्म। लेकिन इस दौरान और भी ट्रेजेडी हुई, 100 वाला डॉलर जो था वो 300 पे पहुंच गया। तो अब पहले 100 रुपए को आप शुमार करते थे $1, अब आप 300 रुपए को $1 शुमार। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में सरमाया तो लगा हुआ है रुपए के पर्सपेक्टिव से, तो उसको आपने कन्वर्ट ही करना होता है ना। आज जब 28,000 पॉइंट पे जब मार्केट गई है, तो उस वक्त स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन 32 अरब डॉलर तक आ चुकी थी, क्योंकि रुपया भी डेप्रिशिएट हो चुका हुआ। ठीक है, देखिए कौमी नुकसान कितना होता है। तो अब अगर मार्केट ने अपने पिछले लेवल पे जाना है, मैंने जब अपने एक दादा पोता शो के अंदर ये बात अर्ज की, तो लोग मुझे बाकायदा पंजे झाड़ के पड़ गए कि ये आप किस तरह की बात कर सर। अगर मार्केट 53,000 के लेवल पे भी जानी है, तो इसका मतलब है कि आज के डॉलर एक्सचेंज के हिसाब से इसे 1.5 लाख पॉइंट से ज्यादा के ऊपर जाना चाहिए, जो आज 25,000 पॉइंट को क्रॉस कर 1,500 पॉइंट से के बराबर जाएगी, तो हम ये शुमार कर पाएंगे कि मार्केट अपने पिछले लेवल पे चली गई है इन डॉलर टर्म। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा कर लें कि मार्केट में ऊपर जाने का कितना पोटेंशियल है। एकेडी भाई तो उस वक्त 70,000 की बातें कर रहे थे जब पिछली दफा मार्केट 53 पे गई थी, तो इस दफा तो 70,000 कोई लेवल ही नहीं है ना जिससे मार्केट ने स्मैश करना है या क्रॉस करना है। लेकिन ये मार्केट यूं नहीं जाएगी, ये यूं बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, और ये बैरोमीटर होगा सेंटिमेंट्स का, जो पाकिस्तान में बिजनेस एंड ट्रेड के हवाले से आएगा। और अगर मार्केट ये वाले लेवल्स दिखाती है जो मेरे मुंह से अभी निकला है, उसमें कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया ना। एक असासा जो पिछले 20 साल पहले 10 रुपए कमा के देता था, और अब वही असासा 20 रुपए कमा के दे रहा है, तो क्या वजह है कि डॉलर टर्म में उसकी वो वाली कदर ना हो जो कि 20 साल पहले थी। ठीक, तो अच्छा, अब आ जाइए जरा थोड़ा सा कि जब यहाँ पे सरमाया उबलेगा, जिस तरह दूध उबलता है, तो दूध की बलाई उबल के सबसे पहले बाहर निकलेगी। स्टॉक मार्केट की बलाई बाहर निकलेगी, तो हमारे यहाँ रवायती तौर पे दुनिया के अंदर वो होती है, मैन्युफैक्चरिंग में जाती है, इंडस्ट्रीज में जाती है। जैसे आरफ हबीब साहब ने
سیمنٹ کا پلانٹ خریدا اسٹاک مارکیٹ سے کما کے، پرائیویٹائزیشن میں انہوں نے پاک امریکن فرٹیلائزر خرید لی، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی بہت ساری خریدی انہوں نے اسٹاک مارکیٹ سے کما کے خریدی. تو بلائی جب باہر گرتی ہے تو وہ انڈسٹریلائزیشن میں جاتی ہے. چونکہ ہمارے ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن کا کوئی رجحان نہیں ہے، رواج نہیں ہے. ہمارے جو سب سے پڑھے لکھے اور پریولیج آفیسر ہیں، ہماری پاک فوج کے افسران، ان کی ساری زندگی جو ہے وہ اس مطلب جس طرح محبوب کی ساری زندگی اپنی عاشق کی ساری زندگی اپنے محبوب کے ساتھ جو ہے وہ خلوت کی خواہش میں گزر جاتی ہے، اس طرح ہمارے فوجی افسران کی ساری سروس جو ہے وہ پلاٹ کی خواہش میں گزر جاتی ہے کہ یہ ترقی ملے گی تو یہ پلاٹ ملے گا، یہ ترقی ملے گی تو یہ پلاٹ ملے گا. یہ ترقی حاصل کرنے کے لیے میں نے ہر تن من دھن سب کچھ داؤ پہ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ پلاٹ مل سکے. تو ہمارے چونکہ سب سے پڑھی لکھی کلاس نے، اور جس کو جو سرکار کی لاڈلا کلاس ہے، اس نے پراپرٹی کو اپنی محبتوں کا مرکز اور محور بنا لیا ہوا ہے. تو لہٰذا ہمارے ہاں بھی ہر شخص جس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ فوری طور پہ کوشش کرتا ہے کہ میں پراپرٹی میں گھس کے کوئی نہ کوئی سٹیک لے لوں یا کوئی نہ کوئی پوزیشن لے لوں. تو جب سٹاک مارکیٹ میں سے سرمایہ ابلے گا تو وہ جائے گا پراپرٹی. تو جو میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ 2002 کے اندر رائز ہو جایا کرتا ہے پراپرٹی کا، اس دفعہ پروجیکٹ عمران خان کی وائنڈنگ اپ کے اندر چونکہ ہمارے افسران شبانہ روز مصروف تھے تو اس لیے وہ یہ والا جو ہائپ تھی اکانومی کی، جو پاکستان کا اکانومی کا ڈومیسٹک سرکل ہے، اس سرکل کو تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ لگا تھا. اب وہ سرکل بحال ہوا ہے، پیسہ جنریٹ ہوگا سٹاک مارکیٹ میں سے، اس سے ابل کے جائے گا پراپرٹی، اور پراپرٹی کی قیمتوں کو لگے گی آگ. پہلے یہ تھا کہ جب 1992 یا 2002 کے اندر سرمایہ ابلا مارکیٹ سے، تو سامنے آپشن جو تھا وہ صرف اور صرف وہ تھا ڈی ایچ اے کا، اور ڈی ایچ اے کے بھی بہت کم سیکٹرز تھے جو اس وقت تھے. تو نتیجے کے طور پہ ڈی ایچ اے کا وہ پلاٹ جو 20 لاکھ میں باقاعدہ چیک کر کے سائی پکڑا کے آ گیا، اور بیگم صاحبہ نے ریجیکٹ فرما دیا کہ ہم نے اتنی ویران جگہ پہ نہیں جانا، وہ اس رائز کے اندر 1,20,00,000 کا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور ہم نے نہیں لیا. تو ایک مجھے ویسے بھی ڈی ایچ اے کو اچھی جگہ نہیں لگتی، انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پہ بڑا ولگر قسم کا ڈسپلے آف ویلتھ ہو رہا ہوتا ہے ہر طرف آپ کے دائیں بائیں. تو وہاں پہ آپ شرفا کی زندگی نہیں گزار سکتے، ٹھیک ہے نا، نفس مطمئنہ کے ساتھ آپ زندگی نہیں گزار سکتے. عام انسان کا، غریب کا شخص کا داخلہ ویسے ہی ممنوع ہوتا ہے، وہ صرف ایک ہی صورت میں وہاں پہ جاتا ہے گھروں میں کام کرنے کی صورت کے، اور عام پاکستانی وہاں پہ داخل نہیں ہوتا یا ہونے نہیں جاتا، ٹھیک. تو اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا، میں انسانوں کے درمیان رہنا زیادہ. تو خیر بات جو ہے وہ اتنا زیادہ رائز ہوا تھا، تو پھر نئے ایسپیکٹ جنریٹ کیے گئے کہ اب ذرا جب یہ رائز آئے نا تو اور بھی آپشن ہونے چاہیے. تو آپ کو پتا ہوگا کہ بحریہ ٹاؤن جیسے خباست کا آغاز بھی 2001-2 کے اندر جب اس کے فارموں کے اوپر لڑائیاں ہوئی تھی، فارم بک رہے ہیں، یہ ہو رہا، وہ ایک نیا آپشن جنریٹ کیا گیا. اب وہ آپشن کلوز ہے، بحریہ ٹاؤن کا پھٹا سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو گھوم پھر کے اب جو ہونا ہے وہ جانا ہے ادھر ڈی ایچ اے کی طرف. لیکن پراپرٹی کے بڑے بڑے لوگ اس کو سٹڈی کر رہے تھے، تو اس وقت ٹی وی گنتے جائیے، ان ٹی وی مالکان کی ہاؤسنگ سکیمز گنتے، ٹی وی گنتے جائیے، ان کے جو ہے ٹی وی کے اوپر اشتہارات گنتے جائیے. یہ سارے جو آپشنز کھڑے کیے گئے ہیں، اور آپ جب ان کی جاتے ہیں کہ سپورٹس سٹی کے اندر جو ہے سپورٹس نام کی کوئی چیز کیا ہے، وہاں پہ پٹھے لگے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے رقبہ انہوں نے شو کیا ہے، وہاں پہ پٹھے لگے ہوئے ہیں اور جانور چل رہے ہیں. سپورٹس کے گراؤنڈ میں ویسے کو کتا یا بگلا وغیرہ آ جاتا ہے، لیکن کوئی نہیں کہ سپورٹس سٹی کے نام کے اوپر آپ نے اتنی ہیوی آواز
بیک گراؤنڈ میں لے کے اشتہار چلا کے لوگوں کے کان کے اندر موریاں کر دی ہوں، تو پتہ چلا کہ جڑی زمین جو انہوں نے شو کی ہے نقشے کے اندر ہوتے تھے، ابھی تک جانور چار رہے ہیں بھائی، کوئی وہاں پہ ایکسٹرا ویٹر نہیں چلا، ابھی تک کوئی بلڈوزر نے سڑک نہیں بنائی۔ میں ایک کی بات کر رہا ہوں، گوجر خان کے اندر جو ضیاء محی الدین صاحب کی آواز میں گوجر خان جو تھا، وہ اس کے اوپر اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر جو تھا وہ گوجر خان کے اندر اربوں روپے کا فراڈ ہو بھی گیا، پارٹیاں پیسے لے کے نکل بھی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ سارے آپشن جنریٹ کیے جا رہے تھے کہ جب اگلا سپل اوور ہو تو ڈی ایچ اے کے اندر تو محدود ہو جانا ہے، اگلوں نے یہاں سے پکڑ کے ملک ریاض کو عدالت میں کرا لیا ہے تو وہ بھی ہو جانا ہے، تو پھر کہاں پہ جا کے انویسٹ کیا جائے گا؟ یہ ان آپشنز کی باری آنی تھی۔ تو ڈی ایچ اے ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے ٹی وی مالکان کی ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں وہ آپشنز ہوں گی آپ کے لیے، آپ نے تاہم محدود رہنا ہے، فائل کی طرف نہیں جانا، پلاٹ خرید پوزیشن والا پلاٹ خریدنا ہے، پوزیشن والے پلاٹ کی پوزیشن ٹیک اوور کرنی ہے، ورنہ پھر جب یہ میلہ ہٹے گا تو پھر اس کی وہی صورت ہوگی کہ جب میلہ گزر جانے کے بعد جب بڑے ہمارے ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے کہ یار اس میلے پہ جانا تھا، تو وہ آگے سے جواب ملتا تھا اب تو کاغذ چننے ہی جانا ہوگا آپ نے، کیونکہ وہاں پہ پھر کاغذ بکھرے ہوتے تھے۔ یہ گاؤں دیہات کے اندر جو میلے لگتے ہیں نا، وہاں پہ آرٹ مطلب کہ آتے ہیں مختلف تماشے دکھانے والے اور مختلف چڑیا گھر، وہ آ کے جناب جو ہوتے ہیں وہ چڑیا گھر لگاتے ہیں، کوئی پگوڑا لگاتا ہے، کوئی سرکس لگاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جناب ہنسی کا گول گپا، اس میں مختلف شیشے رکھے ہوتے ہیں، آپ کو مختلف اپنے چہرے نظر آتے ہیں، کوئی یہ لگاتا ہے، کوئی دھڑ سار انسان کا دھڑ لومڑی کا لگاتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو میلہ لگتا ہے نا جی دور دراز علاقوں کے اندر، جب یہ اکھڑتا ہے تو وہاں پہ پھر ہوا میں اڑتے ہوئے شاپر ہی پڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے اندر چونکہ شاپر آیا نہیں تھا ابھی اور کاغذوں کے لفافے ہی ہوتے تھے، تو کاغذ اڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ، تو اس وقت کہا جاتا تھا میلہ تے لنگ گیا ہوں کاغذ چنن جانا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب میلہ گزر جائے گا تو پھر آپ یہ فائلوں کے کاغذات ہاتھ میں اٹھائیں، مختلف دفاتر کے چکر لگاتے ہوئے پائے جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ آج ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے کہ اللہ کے بندو فائل نہیں خرید، ٹھیک ہے نا۔ بیریا ٹاؤن کی 1,40,00,000 کی فائل کا کوئی آج 37 لاکھ میں خریدار نہیں ہے۔ ابھی صرف نوٹس دیا ہے بیریا ٹاؤن نے، سروے تو کرو ذرا کتنی زمین پہ اس حرام خور نے قبضہ کیا ہوا ہے ریاض ملک نے، اور کتنی کے پیسے ادا کیے کرنے کی یہ بات کرتا ہے۔ 12,000 ایکڑ کے پیسے ادا کرنے کی بات کرتا ہے، ادا نہیں کیے، اور 40,000 ایکڑ کے اوپر بشمول صاف پانی کی سندھ کی سب سے بڑی جھیل کینچر جھیل کے اوپر قابض ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب اس طرح کے فراڈیے بے نقاب ہوں گے تو پھر ان کے آپشنز تو نکل گئے نا انویسٹر کی آپشن میں سے، اب بیریا ٹاؤن میں تو انویسٹ نہیں کرنا، ڈی ایچ اے کی قسمت جاگے گی ہے، پارک وہ کیا ہے علیم خان صاحب کی پارک ویو کی قسمت جاگے گی، اس طرح کے دیگر آپشنز جو ہوں گے ان کی قسمت جاگے گی۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان الیکشن کا بائیکاٹ کر کے سائڈ پہ بیٹھیں گے یا عمران خان کی طرح جیل میں بیٹھیں گے۔ بیریا ٹاؤن آپشن نہیں ہوگا تو باقیوں کی چاندی لگے گی، لیکن آپ کو مجھے ایز اے فرد، ایز اے انڈیویجول انویسٹر فائل میں نہیں پھنسنا، وہ دال آنا دیکھ لو، اتنے ایڈوانس دے کے اتنے مہینے کی قسطوں میں نہیں پھنسنا، پیسے جوڑ دیں گے لیکن پلاٹ ٹرانسفر کروائیں گے جس دن پیسے۔ اگر آپ فائلوں میں پھنس گئے، قسطوں میں پھنس گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تباہ ہونے سے اور لوٹنے سے نہیں بچا سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بھی شاید نہ بچا پائے، کیونکہ آپ نے اوکھلی میں سر دیا ہوگا، آپ نے آتی ٹرین دیکھ کے ریلوے ٹریک پہ سر رکھ دیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہیلا کرنے کا حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے، ہمارا کام آواز لگا دینا ہے، ہم اس کے ہاں سرخرو ہو گئی آواز لگا، پراپرٹی میں انویسٹ کرنا ہے،
پلاٹ خریدیے، ایسٹ خریدیے، اثاثہ خریدیے، کاغذ نہ خریدیے. ٹھیک ہے نا؟ کاغذ خریدنا ہے تو حکومت پاکستان کا کاغذ خریدیے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حامل رکا حقوق و مطالبہ پر ادا کرے گا. آپ کو 5,000 روپے کے عوض 5,000 روپے کا ایسٹ خریدنے کے لیے کسی کوآپریٹو کے رجسٹرار کے دفتر کے چکر نہیں لگانے پڑتے. آپ ایسے دکان پہ دیتے ہیں، ایسے سودا. ٹھیک ہے نا؟ جو آپ کو پلاٹ لینے کے لیے سوسائٹی کے دفتر کے چکر لگانا پڑے اور رجسٹرار کوآپریٹو کے دفتر میں جوتیاں چٹخانی پڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پھر فیئر ڈیل تو نہ ہوئی. یہ تو فراڈ ہوا جو آپ کے ساتھ ہوگا اگر آپ فائل خریدیں. میں نے کہا دادا پوتا شو کا ایک اسپیشل ایپیسوڈ اس موضوع پہ کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.